अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज दुनिया भर में इंसदाद करप्शन का दिन मनाया जा रहा है और आज का ये जो प्रोग्राम है इसी मुनासबत से हमने तरतीब दिया है। पाकिस्तान में आप लोग सुनते आए हैं सियासी जो बयानिए होते हैं सियासी जमातों के या सियासी रहनुमाओं के, उसमें करप्शन के खात्मे को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं, लेकिन हम देखते ये हैं कि ये दावे ही रह जाते हैं। एक जमात की तरफ से दूसरी जमात के ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की हद तक ये मामलात रहते हैं और जब ख़ुद आपका दौरे इक़्तिदार होता है तो उसमें आप अपने जो केसेस हैं उसमें अपनी करप्शन के केसेस को बचाने की कोशिश करते रहते हैं और या फिर इंतकामी कार्रवाई का एक सिलसिला जारी रहता है। फिर हमने ये भी देखा कि कमज़ोर केसेस बनाए जाते हैं जिनमें अदम शवाहिद की बुनियाद पर केसेस मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकते। एक वावेला ज़रूर रहता है। आज के दिन की मुनासबत से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने अपनी नेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एक बार फिर से आज के दिन के हवाले से जो अपडेटेड जारी की है उसमें भी होशरुबा इंकशाफात है। इसमें कहा गया है कि पुलिस पाकिस्तान का सबसे करप्ट तरीन इदारा है, जबकि टेंडरिंग और कॉन्ट्रैक्ट का जो शोबा है उसको दूसरे नंबर पर, अदलिया निज़ाम इंसाफ का इदारा इसको तीसरा नंबर दिया गया है और करप्ट तरीन इदारों में तालीम, ये एक अलमिया है, तालीम का जो शोबा है उसको चौथे नंबर पर रखा गया है। और एक ये भी बात बहुत तशवीशनाक है क्योंकि अवामी हद तक इसमें परसेप्शन देखी गई है कि अवाम क्या सोचते हैं, तो अवाम ने भी यही बताया कि वो नैब समेत इंसदाद करप्शन के इदारों पर एतमाद नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब ने अपनी 26 साल जो सियासी जद्दोजहद रखी उसमें करप्शन के ख़ात्मे का नारा उन्होंने लगाया। उन्होंने सियासतदानों के नाम लिए, उनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात थे उनको आवाम के सामने रखा, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने इक़्तिदार के दौरान करप्शन के ख़ात्मे के लिए कोई मौसर निज़ाम वो उन्होंने नहीं बनाया या बना नहीं सके। जब उनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों ना हुआ, वो कुछ रुकावटों का जिक्र करते हैं इस हवाले से। उनके दौर में हमने ये देखा कि जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं वो बग़ैर रेफरेंस के गिरफ़्तार होते रहे, तवील अरसा जेल में भी रहते रहे, बाद में उनको ज़मानतें मिलती रहीं। अदालतों की तरफ से भी उनके केसेस की समातों के दौरान नैब के तरीक़ाकार पर भी सवाल उठाए गए, बल्कि एक मौके पर नैब के कवानीन को ड्रैकोनियन भी कहा गया। अब जो कुछ तरामीम की गई हैं इस इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से, मई में ये नैब के कवानीन में तरामीम की गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही। उसके कुछ अहम पॉइंट्स आपके सामने रख देते हैं, जिसमें से एक तो ये है कि 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के केसेस जो हैं वो एंटी करप्शन और FIA के पास जाएंगे। नैब सिर्फ 50 करोड़ से ज़्यादा वाले केसेस को देखेगा। फिर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से जो केसेस हैं वो तमाम जो केसेस हैं वो मुतल्लिका महकमों को जाएंगे। जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया तो वो स्टेट बैंक के पास जाएगा, कोई आमदन से ज़्यादा असासों का मामला है वो FBR के पास जो मुतल्लिका इदारा है, बेनामी जायदादें हैं तो वो एसेट अथॉरिटी के पास जाएंगे। इसके अलावा जो चेंजेस हैं उसमें अहम ये भी है कि वफाकी काबीना के जो फैसले होंगे वो नैब के दायरा इख्तियार से बाहर होंगे। चेयरमैन नैब के तकर्रुर के तरीक़ाकार के हवाले से तरामीम है और फिर नैब जो है वो नैब की जो अदालतें हैं वो 1 साल के अंदर फैसला सुनाने की पाबंद होंगी, जिसमें कई साल लग जाते थे। पहले कभी केसेस गायब हो जाते थे, कभी फिर मंजरियाम पर आ जाते थे। तो अब एक तो मामला ये है, लेकिन इसके ऊपर इमरान खान साहब का इन तरामीम के ऊपर बड़ा सख्त इख्तिलाफ है और वो आज भी इंसदाद करप्शन तकरीब से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि हुक्मरानों ने नैब के कवानीन में तरामीम करके वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना नामुमकिन बना दिया है। दूसरी तरफ उनके जो सियासी मुखालिफ हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने भी आज खिताब किया। उन्होंने भी करप्शन के खात्मे के ऊपर जोर दिया और कहा कि करप्शन मुल्क की जड़ों को खोखला करके तबाही का बाइस बनती है। और मुस्लिम लीग नून, उन्होंने एक मवाजना ड्रॉ किया और ये उन्होंने दावा किया कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में मुल्क में करप्शन की शरह नीचे आई थी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान साहब तक सभी लोगों को मालूम है कि करप्शन पाकिस्तान का कितना बड़ा मसला है, तो फिर इस मसले के हल के लिए कोई तरतीब, कोई ऐसा मामला क्यों नहीं बनाया गया कि एक लॉन्ग टर्म जो है एक निज़ाम, मौसर निज़ाम बनाया जा सके जिससे करप्शन का खात्मा हो सके, बेशक हुकूमतें किसकी हों। ये हमारा आज का एक मौजू होगा। और क्या पाकिस्तान में जो करप्शन है इसमें कोई हम देख सकते हैं कि आने वाले वक्तों में खासकर ये जो अब तरामीम हुई है इसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं, तो क्या असरात पड़ेंगे, ये हमारा आज का मौजू बहस होगा। इसके लिए हमने बहुत ही रेलेवेंट शख्सियात को आज के प्रोग्राम में दावत दी है। इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है राजा आमिर अब्बास साहब, आप माहिर कानून हैं और साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। सनाउल्लाह साहब हमारे चीफ रिपोर्टर डॉन के हमारे साथ हैं और इमरान शफीक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू इन मामलों के ऊपर जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं सनाउल्लाह साहब एक बुनियादी कमेंट आपसे हासिल करते हुए फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। ये बात तय है, जिस तरह हमने अपने इब्तदाई में भी जिक्र किया कि जो नैब का तरीक़ाकार है उसके ऊपर भी एक एतराज़ रहा, हमने देखा वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से इस्तेमाल हुआ, लेकिन करप्शन भी तो मुल्क की एक सबसे बड़ी हकीकत है। तो ये जो तरामीम इस वक्त की गई हैं उस पर हर तरह की बात हो रही है कि अपने केसेस ख़त्म करने के लिए, दूसरी तरफ से जवाब ये दिया जाता है कि एक तरीक़ाकार के तहत लेकर आना चाह रहे हैं हम एहतसाब के मामले को।
تو کیا ایسے شکیں ہیں یہ جو ابھی ترامیم کی گئی ہیں جو جس کے اوپر آج ہماری ڈسکشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے کہ نیب کا جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے اس میں سب سے بڑی ترمیم ہے، راج صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سپرا لا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح احسن اقبال کا کیس دیکھ لیں، ایک نامعلوم سے اخبار میں خبر چھپی، اس پہ چیئرمین نیب نے نوٹس لے کے ان کو اریسٹ بھی کرا دیا۔ اسی طرح نواز شریف کا ایک منی لانڈرنگ کا کیس تھا، ایک اخبار میں خبر چھپی اور اس پہ کیس بن گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ لا ختم ہو گیا ہے، اس کی جو سپرا حیثیت تھی۔ اب اگر منی لانڈرنگ کا کیس جس طرح آپ نے بتایا وہ اسٹیٹ بینک میں جائے گا، اگر بے نامی پراپرٹی ہے تو بے نامی ایسٹس جو اتھارٹی بنا دی ہے ادھر جائے گا، اور باقی جو ریونیو سے متعلق ہیں، جس طرح ایک بڑا آسان کیس بنتا تھا ایسٹ بیان مینز، وہ اب ایف بی آر کے پاس جائے گا، ایف بی آر دیکھے گا، اور جو اس لا کے بعد نیب کام کر رہا ہے نا وہ بھی اسی طریقہ کار پہ کام کر رہا ہے، اور اس میں 90% جو کیسز ہیں ان کو کیسز نہیں کہہ سکتے، یہ 4 کیٹیگری ہوتی ہیں۔ پہلے ایک کمپلینٹ ہوتی ہے، کمپلینٹ کے بعد وہ انکوائری میں جاتی ہے، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن میں، پھر کیس بنتا ہے، ریفرنس بنتا ہے، ٹرائل میں جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے پچھلے اس نیب کے کیس بننے کے بعد ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں کہ ہوا کیا ہے، میں آپ کو ڈیٹا صرف شیئر کر دوں۔ اس وقت جو ہے نا 755 انکوائریز ہیں جو اس نیب ایکٹ کے بعد نا ٹرانسفر ہو جائیں گی، ختم نہیں ہوگا کوئی چیز یہ کیس، متعلقہ محکموں کو مطلب کیسز تو ان کو نہیں کہہ سکتے، یہ انکوائریاں متعلقہ محکموں کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں۔ 292 ہے انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہیں جو ٹرانسفر ہونی ہے یا کچھ ختم ہو جائیں گی، اور باقی 168 اس میں ایسے ہیں جو آمدن سے زائد کے اثاثے ہیں، اور کوئی 89 ایسے ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں غبن وغیرہ ہے، لیکن ان تمام کی مالیت بھی 50 کروڑ سے کم ہے، بیسک جو ایک وہ ہے۔ یہ تمام جو انویسٹیگیشن ہیں، انکوائریز ہیں، ریفرنسز ہیں، یہ تمام ٹرانسفر ہو جائیں گے متعلقہ اداروں کو، اور یہ ٹوٹل جو نیب کا ایک جو پروفائل جس کو کہہ سکتے ہیں اس کا 90% ہے۔ تو نیب کے پاس صرف 10% بچے گا، اور نیب نے ان پر کام شروع کر دیا ہے، کچھ ٹرانسفر کر دیے گئے ہیں، جو ٹرائل کورٹ میں ہیں، جو ریفرنسز ہیں وہاں پر جو خود لوگ ہیں جن پر الزامات ہیں وہ خود پیش ہو کر وہاں ریلیف لے رہے ہیں، اور ریلیف ملا ہے کافی سارے لوگوں کو۔ اچھا، اس میں جو پولیٹیکل شخصیات ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی ہیں، شریف فیملی کے سب سے زیادہ کیسز ہیں، تقریباً کوئی 1 درجن سے 2 درجن کے قریب انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشن ہیں، کیسز ہیں، تمام لیول پہ زیادہ انکوائری سٹیج پہ ہیں، اور پچھلے دور میں آپ نے دیکھا انکوائری سٹیج پر بھی اریسٹ کر لیا تھا، اس میں نواز شریف کے 6 ہیں، شہباز شریف کے 3 انکوائریز ہیں جو ختم ہو رہی ہیں اس سے، مریم نواز کیونکہ یہ سارا شوگر ملوں کے کیس ہیں، منی لانڈرنگ کے ہیں، اس کے علاوہ کچھ زمین کی الاٹمنٹ کے ہیں، شہباز شریف کے ایک کیس ہیں، اور اسی طرح اب اسحاق ڈار کے کیس ہیں، خواجہ آصف کے ہیں، سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، جاوید لطیف ہیں، برجیس طاہر ہیں، لیاقت جتوئی ہے، امیر مقام ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی یہ تمام لوگ ہیں جن کی انکوائریز ہیں، انویسٹیگیشن ہے، جو اب اس نئے لا کے بعد جن کو بینیفٹ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی آ جائیں، خسرو بختیار ہیں، ہاشم بختیار ہیں، اور ان کی فیملی ہے پوری، ان پہ ایسٹ بیان مینز کے انکوائریز ہیں اور انویسٹیگیشن ہے۔ عامر کیانی صاحب کے ہیں، وہ جو ایک ادویات کے حوالے سے تھا اور کچھ اور تھا، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں نور عالم خان، ان کا ایسٹ بیان مینز کی انکوائری ہے۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی ہیں کے پی کے، وہ وزیر اطلاعات تھے اس وقت، ان کے حوالے سے کافی کیسز بنے تھے۔ شیری مزاری ہیں، اور اس کے علاوہ علیم خان صاحب ہیں، علیم خان صاحب کے۔ اب پیپلز پارٹی کے دیکھیں، آصف علی زرداری ہیں، فریال تارپور ہیں، سلیم مانڈوی والا ہے، شرجیل میمن ہے، جن کو فائدہ ہونا ہے ان نئے لا کے تحت۔ جے یو آئی کے مولانا فضل الرحمان خود ہیں، بے نامی پراپرٹی کا کیس ہے، اکرم دورانی صاحب ہیں، ان کے 2 لوگ ہیں۔ اب بلوچستان سے آ جائیں، نواب اسلم رئیسانی ہے، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ ہیں، نواب ثناء اللہ زہری ہیں، انوار الحق کاکڑ ہے، جعفر مندو خیل ہے، گورم بگتی ہیں، اس کے علاوہ متعلقہ محکموں کو جا رہے ہیں، مطلب یہ ختم ہونا تو نہیں کو کہہ سکتے، انکوائری اور کیسز ختم نہیں ہو رہے، جو کورٹ میں ہیں، نیب کورٹس میں، وہاں خود لوگ جا رہے ہیں اور نیب لا کو پیش کر کے کہ یہ ہمارے کیسز اب نیب کورٹ میں نہیں چل سکتے، ان کو متعلقہ اتھارٹیز میں، ایف بی آر میں، یا جہاں بھی بھیجنا ہے، ایف آئی اے میں۔ میں چاہوں گی کہ ان کی نوعیت کے اوپر بھی آپ، ان کے سٹیٹس کے اوپر بھی ہم بات کریں۔ عامر صاحب، ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے بارہا کہ یہ حکمرانوں نے اپنے آپ کو فائدے کے لیے، لیکن جس طریقے سے ثناء اللہ صاحب بتا رہے ہیں، اگر متعلقہ محکموں کو جاتا ہے تو یہ پروسیس
زیادہ سپیڈ پکڑے گا یا آپ سمجھتے ہیں کہ یا زیادہ سلو ڈاؤن ہو جائے گا؟ یہی ایک بات سینس ہمیں میک کرتی ہے کہ اگر کوئی معاملہ FBR سے ریلیٹڈ ہے تو وہی اس کی انکوائری کریں. تو آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں، متعلقہ محکموں کے پاس معاملہ جانا؟ دیکھیے ابھی آپ نے جو یہ رپورٹ کا ذکر کیا، پہلے نمبر پہ آپ نے کہا جی پولیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، پھر ہمارا ٹینڈرنگ کا اور پروکیورمنٹ کا ہے، پھر عدلیہ کا ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی ڈال دینا چاہیے تھا، وہ ہمارا پارلیمان کدھر ہے؟ وہ جو پارلیمان کے اندر سیاستدان ہیں، یہ جو انہوں نے نام لیے ہیں ابھی، یہ خالی سیاستدان نہیں ہیں، یہ تمام کے تمام پارلیمنٹیرینز ہیں. یہ تمام کے تمام ہمارے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیجسلیشن، جس کا کام ہے قانون سازی، جس کا کام ہے کہ قوانین بنانا. اب ہم آئیں گے کہ جی کون سے قوانین بنا دیے انہوں نے. اب انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک سپرا لا تھا. اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں تو جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کو جو اس کی گرفت ہے وہ پبلک آفس ہولڈرز کی گرد تنگ ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم برطانیہ کا پارلیمنٹ کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو برطانیہ میں فائنینشیل کرائم ایکٹ ہے، پھر برطانیہ میں انڈکلیئر ویلتھ آرڈر ہے جس کے تحت کافی امپورٹنٹ کیسز ہوئے. تو دنیا میں جو پبلک آفس ہولڈرز ہوتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کو سخت سے سخت ترین کیا جا رہا ہے. اب ہمارے ہاں جو قوانین ہیں جو پرانے، جو 18 سمتھنگ کے انگریز کے دور سے، چاہے وہ اینٹی کرپشن کا قانون ہو، پریونٹیشن آف کرپشن ایکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، چاہے وہ پینل کوڈ ہے، یہ اس زمانے کی ہے. وائٹ کالر کرائم بہت ڈیولپ کر چکا ہے جس میں منی لانڈرنگ آتی ہے، جس میں اور 100 طریقہ کار ہیں جس کو پکڑنے کے لیے آپ کو ماڈرن لاز اور سٹرنجنٹ قوانین اور ایک ایسی چیز چاہیے کہ آپ دنیا میں ایگزامپل بنائیں اور اپنے ملک کا جو پبلک کا ایکس چیکر کا پیسہ ہے، جو آپ کا ہمارا اور ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے، یہ جو کرپشن کی منی ہے نا، یہ کون سا پیسہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے. یہ الٹیمیٹلی چلا جاتا ہے ان اداروں میں بھی اور ادھر بھی. تو اس کو روکنا ہے. اب نیب امینڈمنٹس جو آئی ہیں، انہوں نے کافی ملزمان کے نام بتائے جن کے کیسز تھے نیب میں، ان کو فائدہ ہوا. اب سپریم کورٹ میں یہ جو امینڈمنٹ آئی ہے، یہی امینڈمنٹ چیلنج بھی ہو چکی ہے. سپریم کورٹ میں ریگولر ہیئرنگز ہو رہی ہے، ایک لارجر بینچ بنا ہے، اور وہاں پہ پہلا سوال ہی یہی ہوا کہ یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے کیا یہ پرسن اسپیسیفک ہے؟ کیا یہ اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایسی قانون سازی کر دی گئی کہ جس سے ہمارے تمام کیسز ختم ہو؟ یہ سوال میں نہیں کر رہا، یہ سوال سپریم کورٹ نے کیا. راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر، اس میں پارلیمنٹیرینز کے حوالے سے بھی خاص نظر ہونی چاہیے کیونکہ دنیا بھر میں پبلک آفس ہولڈرز کے اوپر گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے. راجہ صاحب آپ ہی کنٹینیو کیجیے گا جو آپ پہلے بات کر رہے تھے. اب جو نیا دور ہے اس کے تقاضوں کے مطابق آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے ہمیں کام کرنا چاہیے. محکمہ جو اگر FBR کا دیکھے گا تو وہ زیادہ ٹیکنیکلی نہیں معاملات کو دیکھے گا، بجائے اس کے کہ ریفرنس فائل ہونے سے پہلے ہی نیب کے اندر جس طریقے سے معاملات چل رہے ہوتے تھے کہ بعد میں اگر کسی نے جرم کیا بھی ہے تو اس کو فائدہ ہی ہو جائے گا اور وکٹم بھی بن جائے گا. اس کی دو پہلو ہیں. ایک تو ذہن میں یہ رکھیے کہ جو ہمارا جتنی بھی آپ کے انٹرو میں بھی بات تھی کہ کیسز ایسے چلے، آرم ٹوسٹنگ کرتی رہی ہے نیب اور لوگوں کو تنگ کرتی رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جی کبھی پولیٹیکل پارٹیز بنانے کے لیے نیب کو استعمال کیا گیا. تو ذہن میں رکھیں کہ نیب قوانین کا پرابلم نہیں تھا، پرابلم تھا نیب کے ادارے کا، نیب کے چیئرمین کا. اس میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی اس کا تھا کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے. دیکھیں قوانین کچھ نہیں کرتے، ہاؤ دوز لاز ور یوزڈ اینڈ مس یوزڈ. یہی بات ہو رہی تھی کہ جی ایک کیس بنا لیا، الماری میں رکھ دیا، جب ضرورت پڑی تو اس میں جو قصور تھا وہ نیب کے ادارے کو درست کرنا تھا، اس کی ری اسٹرکچرنگ کرنی تھی، اس کی حد تک لاس کو یہ کرنا تھا. آپ نے یہ نہیں کہہ دینا تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ جی محکمے میں ہی چلا بھیج دیا جائے، اگر ریونیو کے میٹرز ہیں یا ایسٹس کے میٹرز ہیں، تو اگر ایک پٹواری کے گھر میں آپ دیکھتے ہیں یا ایک تحصیلدار کے گھر میں کہ وہاں پہ 2-3 رولز رائس کھڑی ہیں یا BMW کھڑی ہیں یا کروزنگ کھڑی ہے، تو موجودہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس کے تحت آپ قطعاً اس سے یہ سوال ہی نہیں کر سکتے کہ یہ آپ نے کہاں سے لیا بھائی میرے. آپ کی تو 1 لاکھ یا 75,000 یا 1.5 لاکھ روپے ہے. آپ ثابت کریں گے کہ جناب ہمیں پتہ چلا ہے کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس آ گیا ہے
کہ فلانے دن آپ نے یہ زمین ان کے نام کی تھی اور آپ پکڑے گئے تھے اس دن, وہ ڈکی میں اتنے پیسے لائے. یہ فار گاڈ سیک جو یہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, یہ کوئی جو رشوت ہوتی ہے یہ نہ چیک کے ذریعے دی جاتی ہے, نہ کوئی آپ کو وہ کرتا ہے جی, کوئی کراس چیک آ جاتا ہے یا پے آرڈر آتا ہے. اس کے لیے ایسٹس ہی بنائے جاتے ہیں, آپ کے باہر کے ممالک میں اکاؤنٹس بنائے جاتے ہیں, آپ کی جو برٹش ورجن آئلینڈ ہے آف شور کمپنیز بنتی ہیں. آپ اگر آپ کا بات ہوگی کہ جی ٹھیک ہے آپ ایسٹس زیادہ ہیں, تو کیا ایف بی آر اس چیز کو ٹیکل کر سکتی ہے کہ جی جو باہر کے ممالک میں آف شور کمپنیز ہیں اگر وہاں سے چیزیں نکلتی ہیں تو کیا نیب کا؟ دیکھیے آپ کو ایک کرمنل جس کے پاس انویسٹیگیشن کی اتھارٹی ہے, کیا ایف بی آر کسی کو اریسٹ کی پاور دیتا ہے؟ کیا ایف بی آر کسی کو ریمانڈ کی پاور دیتا ہے؟ کیا ایف بی آر کسی کو اجازت دیتا ہے یا دوسرے محکمے ہیں کہ جی آپ ان کا ریمانڈ لے لیں یا ان کی پراپرٹیز کو فریز کریں؟ تو اس کا مسئلہ جو ہے وہ قوانین کا نہیں ہے. قوانین کو سخت کیجئے اور محکمے کو ریسٹرکچر کریں, اپوائنٹمنٹ صحیح کریں. اور کرپشن وہ ایک کینسر ہے کہ جس نے واقعی ہی اس قوم کو جو 60s میں ایک رائز کی طرف تھی اور ایک بڑی سپیڈی رائز پہ تھی, اس کو لے کے نیچے آیا ہے. اور اس کو صرف اور صرف سیمینار سے اور اس قسم کی چیزوں سے, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, بہت لارجر بینچ بنا ہوا ہے, وہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ایک اور بھی امینڈمنٹ آئی تھی جس کو کہا جاتا تھا نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, وہ بھی قانون کی شکل میں آیا تھا NRO, تو اس کو بھی سپریم کورٹ نے اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا, کہا نل اینڈ وائڈ. اور اگر اس کو جو کہ نام دیا جا رہا ہے NRO 2, اگر اس کو بھی اٹھا کے سپریم کورٹ پھینک دیتی ہے تو پھر یہ کیسز تو دوبارہ وہیں ہوں گے, پھر یہ سارے آرگومنٹس کہاں جائیں گے؟ بالکل صحیح. اب میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر لیا عمران شفیق صاحب نے بھی. آپ ماہر قانون ہیں, سابق اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں. بہت شکریہ عمران صاحب آپ کا بھی اس ڈسکشن میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اوور آل ہی ہم بحث کر رہے ہیں, بہت سی تفصیلات میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹی وی ٹاک شوز کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں ہم متحمل نہیں ہو سکتے, لیکن عامر صاحب ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتے ہیں اور یہ اس پوائنٹ آف ویو کو مینٹین بھی کئی عرصے سے کرتے آ رہے ہیں کہ نیب ہی کو مضبوط بنایا جائے. اور اب جو نیب ترامیم کی گئی ہیں اس موجودہ حکومت, اتحادی حکومت کی طرف سے, وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کی گئی ہیں. اور ہمیں ثناء اللہ صاحب نے ان تمام اکراس دا بورڈ سیاستدانوں کے تفصیلات بھی شیئر کی جن کو ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں اس سے فائدہ یا پھر جو متعلقہ محکمے ہیں ان کے پاس ان کی انکوائری جائے گی. ایک تو آپ ان ترامیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں, اور اس میں خاص طور پہ جو یہ والا پوائنٹ ہے کہ جو متعلقہ محکمہ ہے وہی معاملات کو دیکھے گا, یہ اس کو زیادہ افیکٹو بنائے گا احتساب کے نظام کو, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اب گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ لوگوں کو کلین چٹ بھی مل جائے؟ دیکھیے افسا, ایک چیز تو بڑی واضح ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ کہنا نا کہ سیاستدانوں کو ان کیسوں کے جانے سے فائدہ ہو رہا ہے, یہ جو نئی ترامیم آئی ہیں, سوال اس سے الٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ کیسز بنے کیوں تھے اور کیسز بنائے گئے کیسے تھے. اگر وہ کیسز بنائے ہی نیب نے اپنے اختیارات کو ناجائز طریقے سے استعمال کرتے ہوئے بنائے تھے, اور مس یوز آف اتھارٹی کا جو نیب کی پروویژن ہے یا ایسٹ بیونڈ مینس کی جو نیب کی پروویژن ہے, ان پروویژنس کا ہی نیب نے غلط استعمال کیا ہوا تھا اور زبردستی سے اگر کیسز بنائے تھے, جیسے کہ آپ نے مختلف ججمنٹس دیکھی ہوں گی عدالتوں کی آتی رہی ہیں, احسن اقبال صاحب کے کیس میں آئی ہے, خواجہ برادران کے کیسز میں آئی ہے, اور بہت سے کیسوں میں آئی ہے. ان کیسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا ہوا, کہا گیا بڑی بڑی کرپشن ہوئی ہے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن آخرکار جب عدالت میں وہ مقدمات گئے تو عدالت نے کہا یہاں تو کرپشن کا تو ایلیمنٹ ہی نہیں تھا, مس یوز آف اتھارٹی کے لیے تو ضروری ہے کہ کرپشن بھی ساتھ ہو. تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو کے طور پر ہم بلڈ کرتے ہیں نا کہ سیاستدانوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان کیسوں کے جانے سے, پرانے کیسوں کو جب آپ جج کرتے ہیں تو آپ کو اس انداز میں جج کرنا چاہیے کہ کیا پرانے کیس بنے بھی ٹھیک تھے کہ نہیں ٹھیک تھے, اور وہ بنے کیوں ٹھیک نہیں تھے, کیونکہ نیب کے قانون میں بہرحال لوپ ہولز تھے, اور نیب کے قوانین میں یہ ویکیوم ضرور موجود تھا کہ نیب کے افسران اپنی من منشا کے ساتھ جو ہے وہ چیزوں کو آربیٹری اپنی پاورز کو ایکسرسائز کرتے تھے. لوگوں کو گرفتار کرنا, کیسز بنانا, ان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. یقیناً احتساب کے بغیر تو کوئی ملک نہیں چل سکتا. آج کل تو ڈیموکریسی کے ساتھ ایک جزو لازم ہے اکاؤنٹیبلٹی, چاہے وہ پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی ہو یا چاہے جوڈیشل اور یہ اس طرح کے اداروں کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی ہو, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اور نیب ہی کی اصلاح کی ضرورت ہے, نیب کے قانون میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے, آپ کہتے ہیں نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہے,
ٹھیک ہے، لیکن وہ نیب جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا تھا وہ کوئی آسمان سے تو مخلوق نہیں آتی تھی جو اس کو استعمال کرتی تھی، وہ یہی نیب کے افسران تھے جن کے پاس اختیارات تھے جو دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہوتے تھے، اور وہ افسران تو عرصہ دراز سے چلے آ رہے ہیں، چیئرمین تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس لیے میری نظر میں یعنی وہاں ڈی جیز بھی ہیں اور بڑے بڑے افسران ہیں جو بڑے عرصے سے 20 سال سے نیب میں کام کر رہے ہیں اور اب بہت سینئر سلاٹس میں جا چکے ہیں، تو یہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ادارے کے اندر بھی کرنی ہوتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں نا کہ ایک کیس غلط بنا تھا، تو آپ ذرا یہ بھی عدالتوں کا کام ہے، پارلیمان کا کام ہے، دیکھیں جن لوگوں نے وہ غلط کیس بنایا تھا ان کا کیا کیا گیا، وہ تو پھر بھی آج بھی انہی کرسیوں پر موجود ہیں اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے یہاں ایک بیلنس سٹرائک کرنے کی ضرورت ہے۔ نیب ضرور ہونا چاہیے، نیب اپنی پوری اصلاح کے ساتھ ہونا چاہیے، نیب کو جو اختیارات سے تجاوز کرنے کا جو مختلف ابھی جو ترامیم ہوئی ہیں نیب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 ترامیم کا مخالف ہوں، باقی میں ترامیم کو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ترامیم ہوئی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ ایسڈ بیونڈ مینز کا جو کیس ہے ثابت کرنے کے لیے آپ کو الگ سے چوری بھی، کرپشن بھی ثابت کرنی پڑے گی۔ میں اس کا سمپل سی بات ہے، اگر میرے پاس الگ سے چوری کی ایویڈنس موجود ہے تو پھر ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس میں ثابت کرنے کی انڈائریکٹ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ آٹومیٹکلی جب میرے پاس پتا ہے یہ بندہ چوری کر کے میرا مال لے کے جا رہا ہے، میں اس کو پکڑوں گا، وہ مال برآمد کر لوں گا۔ ایسڈ بیونڈ مینز کا کیس ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوتی، لیکن ایک بندہ انلیگلی انریچمنٹ کرتا جا رہا ہے، اختیارات کو استعمال کرتے وہ کرتے ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ایسڈ بیونڈ مینز کی تعریف ہے، اس میں جو انہوں نے اضافہ کیا ہے کرپٹ اینڈ کرپشن پریکٹسز کا، وہ اس میں سے بیچ میں سے نکال دیا جائے۔ ایک اور دوسرا میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں نا 50 کروڑ سے اوپر نیچے کے کیسوں میں نیب اختیار استعمال نہیں کرے گا، جس کی بنیاد پر بڑی تعداد میں کیسز واپس گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی انہوں نے ایک آپ یہ کہہ دیں جی سارے کیسز 50 کروڑ سے نیچے والے نہیں لیں گے، اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں کسی سرکاری افسر کو جا کے 49 کروڑ روپے کی رشوت دے رہا ہوں تو وہ 49 کروڑ روپے کی رشوت لے سکتا ہے؟ اچھا اگر میں ایک سرکاری افسر جو ہے 49 کروڑ کی کرپشن کر کے اپنے لیے کوٹھیاں بنا لے اسلام آباد میں 3-4، تو کیا وہ بنا سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ ہر کیس میں آپ یہ کرائٹیریا نہیں رکھ سکتے ہیں، آپ کو کیسوں کی نوعیت میں فرق کرنا ہوگا۔ جو کانٹریکٹس ہیں اگر وہ یقیناً چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹس پہ گلیاں کے جو بنانے کے یا کنویں بنانے کے، ان کے کانٹریکٹس پر نیب کا کام نہیں ہے جو ایکشن لیتا رہے، ان کانٹریکٹس کی مالیت کو دیکھا جائے، وہ 50 کروڑ 1 ارب روپے سے زائد ہو تو نیب کے اس پہ ایکشن لے گا، لیکن جو رشوت کے کیسز ہیں، جو ایسڈ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں، وہ چاہے کروڑ روپے کے ہیں یا چاہے 1 ارب روپے کے ہیں، وہ پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، تو یہ جو کیس ٹو کیس جو کرنے کی ضرورت تھی وہ نہیں ہے۔ میں چاہوں گی آپ آگے کیبنٹ کے حوالے سے جو اس کو جو اسپیس دیا گیا اس کے بارے میں بات کریں۔ ثناء اللہ صاحب جو آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ بھی کہیے گا، ساتھ ہی میں چاہ رہی ہوں اگر آپ جائزہ لے لیں بیچ میں جو سابقہ حکومت رہی، کیونکہ خان صاحب نے سب سے زیادہ امید دلائی تھی، لیکن اب جس طرح عمران صاحب بات کر رہے تھے اس وقت جو اونرشپ سیاسی طور پہ لی جاتی تھی نیب کے کیسز کی اور گرفتاریوں کے اوپر، اب عمران خان صاحب حکومت سے جانے کے بعد کہتے ہیں نیب تو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں تھا، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چلاتے رہے، تو اس کا بھی اگر آپ جائزہ لیں۔ عمران خان تو اسی بیانیے پہ آئے تھے نا کہ ہم نے کرپشن ختم کرنی ہے، اور ہم سب کی بھی امید تھی اور لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، لیکن جس نے وہ ان کا مفرل پہنا وہ تو آزاد ہو گیا، وہ تو کلین ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کون لوگ آئے تھے اور کون لے کے آئے تھے، جن کو وہ کہہ رہے ہیں ان کے انڈر تھے وہی ان کو لوگ جمع کر کر کے دے رہے تھے، اور وہ سب کلین ہو گئے۔ سر نے جو بات کی ہے کہ پارلیمنٹیرین کے حوالے سے آپ کو بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کس طرح سینیٹر منتخب ہوئے ہیں پیسے دے دے کے، سب کو پتہ ہے، ویڈیوز بھی آئی ہیں، سارا کچھ آیا ہے، کس طرح ٹکٹ تقسیم کیے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، اور کس طرح چیئرمین نیب رکھا جاتا ہے، پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر رکھتا ہے جن کے اوپر الزامات ہیں، اور کمپرومائز ان کو ہر جگہ پہ بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ جتنے قوانین بنا لیں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو چیئرمین نیب کمپرومائز چاہیے۔ سب کو نہیں پتا تھا عمران خان کو جاوید اقبال کیسا بندہ ہے، چیئرمین ایف بی آر، چیئرمین ایف بی آر ان کو کمپرومائز چاہیے، ڈی جی ایف آئی اے کمپرومائز چاہیے، ہر جگہ پہ کمپرومائز، کمزور بندہ، کرپٹ بندہ چاہیے ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنے کام کرانے۔ جب تک آپ کی اوپر سے لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوگی، عمران خان کو لوگ سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے پارٹی ان کی بننا شروع ہوئی ہے اور جس طرح ان کے پاس لوگ آنے، خان صاحب نے ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا، شہزاد اکبر صاحب کو اتنا ایکٹیو کیا، کیوں کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا؟ سر نے جو بات کی ہے وہ ٹارگٹ کام تھے نا، پولیٹیسائز چیزیں کی جا رہی تھی، اور ایک جو بنایا گیا تھا کہ 10 سال کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح مخالفین کو ہیجمنی قائم کرنی تھی، ہیجمنی سمجھتے ہیں نا کہ 1 پارٹی رول قائم کرنا تھا اس ملک میں، اور اس کے لیے تمام لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیں اور ایک پارٹی بن جائے، اور باقی بھی پتہ ہے آپ کو آئین میں بھی ترامیم کی جانی تھی، وہ سب پلان چوپٹ ہو گیا، اور آج جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کو پتہ آنے والے دنوں میں ان کے بھی پاؤں لڑکھڑا رہے ہیں کہ وہ اقتدار کے بغیر رہ نہیں سکتے ہیں لوگ۔
بالکل. میں پھر عمران صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے کوئکلی کہے گا, میں پھر بریک. ہاں دیکھیں, میں اس چیز کا تھوڑا سا میں مخالفت کرتا ہوں کہ جی یہ ان کو جو اپوائنٹ کرنے والے ہیں وہ دیکھیں اپوزیشن آف وزیر اعظم ہوتے ہیں اور ان پر کرپشن کے کیس ہوتے ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے, وہ جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں وہ باہر سے نہیں آتے. جسٹس جاوید اقبال جہاں سے آئے ہیں آپ کو پتا ہے, باقی جتنے الیکشن کمیشن کا چیئرمین آتا ہے, چیف الیکشن کمیشن آتا ہے, وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ اپنے آپ کے پورے پروسیس سے نکلے ہوئے لوگ ہیں جن کو لگایا جاتا ہے. آپ نے رول دیکھ لیا 4 سال. نہیں ایسے نہیں سر, دیکھیں آپ ساری کر سکتے ہیں. کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا جو اداروں کے سربراہ اس قسم کے نیب کے, اس قسم کے ایف آئی اے کے, وہ کم از کم کوئی اور اتھارٹیز ہونی چاہیے اور اس کو جواب دہ بھی پارلیمنٹ ہونا چاہیے, نہ کہ پرائم منسٹر ہو یا اپوزیشن لیڈر ہو. راجہ صاحب, آپ جو گفتگو بریک سے پہلے ہوتی ہے اس پہ بھی جو بھی کامنٹ دینا چاہیں. اب اگر خان صاحب اسپیسیفک بھی اگر اس معاملے کو دیکھیں, ثناء اللہ صاحب نے کہا ان سے بہت امیدیں تھیں, وجہ کیا رہی؟ مختلف وجوہات خان صاحب بتاتے ہیں, لیکن صلاحیت نہیں تھی, ان کے پاس اختیار نہیں تھا اس کا, یا کہیں نہ کہیں نیت بھی نہیں تھی. ایک کافی سپیس ان کے اپنے لوگوں کو, چیئرمین نیب کی بات ہو رہی ہے, ہمیں یاد ہے جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا تھا اب میں سخت ہاتھ کروں گا, حکومت کی جو جماعتیں ہیں ان کے اوپر سخت ہاتھ رکھوں گا, ان کے حوالے سے کارروائیاں ہوں گی. پھر بات کی ایک اسٹوری بنائی جاتی ہے کہ وہ کمپرومائز ہو گئے, ان کو بلیک میل کر کے کارروائیاں کروائی گئیں. تو یہ تو حالات رہے جو سربراہ تھے اس ادارے کے, نیب کے سربراہ کے, ان کے حوالے سے. بڑا لمبا سوال ہے, اس کا بڑا میں مختصر سے جواب دیتا ہوں کہ اس کو ٹائم کی وجہ سے. ثناء صاحب نے کہا عمران خان صاحب کو علم نہیں تھا کہ جاوید اقبال کیسا آدمی ہے. تو کیا جو جاوید اقبال کو لگانے والے کون سے 2 افراد تھے؟ ایک اس وقت کے وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی, اور ایک سید خورشید شاہ, جو جن دونوں نے مل کے جاوید اقبال صاحب کو لگایا, اور جنہیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے پائپ لائن میں کیسز موجود ہیں. ٹھیک ہے, اب بات ہو رہی ہے نئی امینڈمنٹ آئے گی کہ جی اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف بھیج دیے جائیں گے یہ کیسز. تو سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی جس میں لارجر بینچ تھا, اور اس نے کہا تھا کہ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ جو محکمے ہیں جن کا یہ کام ہے, جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جیسے ایف بی آر ہے, نام لیے ہوئے ہیں, نیشنل بینک آف پاکستان ہے, ایف آئی اے کا نام ہے, اور دیگر 1-2 اداروں کے نام ہیں. اٹ از انفارچونیٹ کہ جو اس کے ہیڈز لگا دیے جاتے ہیں وہ یہ جو لگانے والے ہوتے ہیں وہ اپنے کرونیز کو لگاتے ہیں. کرونیز کا کام پھر یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے امپلیمنٹیشن آف لا نہیں کرنی ہوتی, انہوں نے اپنے لگانے والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے. فائز عیسیٰ کیس میں کیا تھا پی آر کا چیئرمین نے. تو what happens, آپ کو یاد ہوگا کہ ریکارڈز جلا دیے جاتے تھے, ای سی پی کا آپ کو یاد ہوگا, لگایا گیا, ریکارڈ جلا دیا گیا, لاہور میں بڑی آگے لگتی تھی. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جی تھوڑا سا ٹائم اسپیسیفک کر لیا کہ جی عمران خان صاحب کے دور میں کیوں نہیں یہ سب کچھ ہو پایا. ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 30-35 سال کا جو دور ہے اس میں یہ کرپشن کا. صرف خان صاحب اسپیسیفک سوال میں ذاتی طور پہ اس لیے کرتی ہوں نام لے کے ان کا, کیونکہ سب سے بڑے دعوے عمران خان صاحب اسی کی بات کر, وہ کہتے ہیں میں اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ نہیں, میں ان کا پولیٹیکل نیریٹو یہ تھا کہ وہ الیکشن میں ووٹ لینے کا کہ وہ یہ نعرہ لگا کے آئے تھے. تو کیا نعرہ لگا کے آئے تھے کہ میں جو 30 سال کی تقریباً پچھلی کرپشن ہے جس میں اس ملک میں مافیاز نے اتنے گہرے اپنے ان روٹس بنا لیے, چاہے وہ سیاست میں ہو, چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو, چاہے یہ جو آپ نے پڑھا ٹینڈرنگ میں, پولیس میں, ان تمام محکموں میں, کہ مافیاز کو اکھاڑنے کی بات کی انہوں نے. لیکن لینڈ اب جو جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ لینڈ مافیاز کی بات نہیں کر رہا, ہر جگہ چاہے شوگر کا ہے, ترجیحات کی بات جی جی, چاہے شوگر کا مافیا ہے, چاہے سیمنٹ کا مافیا ہے, چاہے لینڈ گریبرز کا مافیا ہے, یہ تمام. ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ کوئی ایسا بٹن نہیں ہوتا کہ جس کو, آلدو عمران خان نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے کہ میں ناکام ہوا ہوں اس میں, وی آر نو ویئر کہ ہم کہیں کہ جی اس کو کامیابی ملی, لیکن اس نے بہت سی چیزوں کو ایکسپوز کر دیا, بہت سے چہروں کو بتایا کہ وجہ کیا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا. اینڈ اسی کو اگر ہم نے جو دیکھنا ہے کہ مافیا سے جو لڑائی ہے وہ دنیا میں اقتدار سے ہٹنے کے بعد انہوں نے بتایا اقتدار میں رہتے ہوئے ایکسپوز کرنا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام تھا نا, اقتدار کے وقت کھڑے ہوتے تو ہم بھی کھڑے. اقتدار میں یہ بات سمجھ آتی, لوگ یہ بات کرتے رہے کہ جناب یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں اس میں ایشوز ہیں, لیکن اس کا یہ بات اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اتنے زیادہ مافیاز ہیں,
اب لوگوں کو اصل بات ہے ایجوکیشن آئی, لوگوں کو یہ بت ٹوٹ گئے, لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ جناب کرپٹ کون ہے, حکمران کون ہے, اور یہی وہ نیریٹو ہے کہ اب جس کی جنگ ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ جناب دوبارہ سے یہی لوگ آگے بیٹھے. عمران خان صاحب نے نہ صرف انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کیسے ہونی چاہیے اس کو بھی زبان زدی عام کر کے عوام کے سامنے رکھا, وہ ایشوز جو بڑے سنجیدہ کمروں کے اندر بیٹھ کے ڈسکس ہوتے تھے عوام کی سطح تک لے. لیکن جو آپ بات کہتے ہیں اسے میں پارشلی ڈس ایگری اس لیے کرتی ہوں کہ خان صاحب کی 26 سال کی جدوجہد تھی, ان کا کام انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا کام ہے ایکسپوز کرنا. خان صاحب کا کوئی لاہے عمل تو ہونا چاہیے. انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف کا بھی طریقہ کار طے کیا ہے, اور وہ طریقہ کار بھی اب سامنے آ گیا ہے کہ کیسے توشہ خانہ سے چیزیں لی جاتی ہیں اور کیسے ان کو بیچا جاتا ہے, اور کیسے اس کا انہوں نے فورن فنڈنگ کا بھی طریقہ کار طے کیا ہے. میرا خیال ہے خان صاحب خود اپنے کردار کے حوالے سے کوئی ایسا کردار پیش نہیں کر سکے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکیں کہ وہ کرپشن کو ختم کرنے والے ایجنڈے پر ہیں. عمران خان صاحب نے صرف جو اس کرپشن کے نعرے کو سب سے زیادہ بدنام کیا ہے کہ اس کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, اور میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں تمام ادارے جتنے بھی ہیں ان میں جو سربراہان ہوتے ہیں وہ یا آپ کی بیوروکریسی سے ہوتے ہیں, یا آپ کی جوڈیشری سے ہوتے ہیں, یا آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہوتے ہیں. یہ سارے ریٹائرڈ جنرل ہیں, ریٹائرڈ آپ کے یا آپ کے ججز ہیں, یا آپ کے سینئر بیوروکریٹس ہیں. اگر آپ کا ملک جو ہے وہ ایسے پڑھے لکھے اتنے بڑے عہدوں پر پہنچنے والے لوگوں کو نہیں, اگر ٹھیک لوگ پروڈیوس نہیں کر پا رہا, تو آپ سیاستدانوں کو بہت زیادہ بلیم نہ کریں. یہ آپ اپنے پورے نظام کے اوپر اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, اور ان کا زبردست کھڑا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بتائیں نا, چیف الیکشن کمیشن کون ہے؟ آپ ایف آئی اے میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ نیب میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ پولیٹیشین تو نہیں بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے سر, آپ لوگوں کی بہت اہم اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو سامنے آیا, اور بالکل عامر صاحب جس طریقے سے بات کرتے ہیں, جس حوالے سے بات کرتے ہیں, تو ہمارے ہاں ہم دیکھتے آئے ہیں کس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں. لیکن دوسری طرف عمران صاحب کی بھی یہ بات بالکل درست ہے کہ وہی لوگ ہیں جو ایگزسٹنگ شخصیات ہیں ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے, وہی سربراہان بنتے ہیں. تو ہمیں شاید, میں اس نتیجے پہ پہنچوں اس ڈسکشن کے آخر میں, کہ ہمیں اوور آل اس معاملے کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آنے والے دنوں میں ہم ضرور اس کے اوپر بحث کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.